दिन उठा था अबू लहब, रसूल कुछ कहना चाहते थे, अबू लहब उठता था, कहने कुछ नहीं देता था। तीसरे दिन सरकार अबू तालिब ने अबू लहब को झिड़क के बिठा दिया। जी बिस्मिल्लाह। हाँ, इससे पहले सरकार दावत होती रही, दस्तरखान सजता था, काफिर आके बैठते थे, नबी को उठाते थे। अबू तालिब उठाते कैसे थे? नाम नहीं लेते थे, अबरू का इशारा करते थे, नबी खड़े हो जाते थे। नहीं समझो, नहीं समझो, अपने अबरू का इशारा करते थे, नबी उठ के खड़े हो जाते। अबू लहब मजमे को लेके चलता तो अबू तालिब अबरू का इशारा करते, नबी बैठ जाते। तुम्हें अब भी अबू तालिब की समझ नहीं आई? अबू तालिब उसे कहते हैं जिसके इशारों पे नबूवत उठे और बैठे। भाई मर्जी आपकी, आपकी अपनी मर्जी है। नौजवानों के हाथ नीचे रहे तो और बात है ना भाई। जियो, मिलकर बोलो। ये 3 दिन ऐसा, तीसरे दिन सरकार अबू तालिब ने कहा उसकुत या आबिरो, चुप रहो काने, और रसूल से कहा कुम या सैयदी, खड़े हो जाओ मेरे सैयद और सरदार, वबल्लिग, और दीन की तबलीग करो। ये लफ्ज बल्लिग 2 बार नबी से कहा गया। नहीं 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 नहीं, अभी पीछे 2 बार लफ्ज बल्लिग नबी से कहा गया। पहले अबू तालिब ने कहा, फिर अल्लाह ने कहा। नियाज़े हुसैन जागो ना। पहले अबू तालिब ने बल्लिग कहा, फिर अल्लाह ने कहा। अबू तालिब ने अल्लाह के लिए कहा, अल्लाह ने अली के लिए कहा। भाई इससे ज्यादा आसान मैं कर नहीं सकता। तीसरे दिन सरकार ने बिठा दिया, दावत खत्म हो गई, नबी ने पैगाम सुना दिया। काफिर चले तो रास्ते में अबू जहल ने अबू लहब से पूछा, ये तू पहले उठ के मोहम्मद को क्यों रोकता था? भाई तवज्जो, सरकार मैं तवज्जो चाहूंगा, ये पहले उठ के तू नबी को क्यों रोकता था? वो कहता था तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है कि घर अबू तालिब का है, यहां से जब भी बात निकलेगी तौहीद की निकलेगी। भाई पता नहीं कैसे मिजाज में सुनने के लिए बैठ गए। नियाज़े हुसैन जागना। हैदरी, एक जुमला मुझे और कहना और मैं अपने मोहतरम को मिंबर दूं। यहां से जब भी बात निकलेगी तौहीद की निकलेगी। ये तो काफिरों की बात है। जब मैंने मुअर्रिखीन इस्लाम से, इस्लाम की तारीख निकले वाले मुअर्रिख से पूछा, लेकिन मुअर्रिख से कभी अकीदा ना लेना। मुअर्रिख के 2 ही काम है, या वो बिकता है या बकता है। भाई अजीब मिजाज है आपके। मुअर्रिख के 2 ही काम है, जो बिकता है या बिकता है। और मुअर्रिख ने हमेशा तारीख दस्तरखान और तलवार के दरमियान बैठ के लिखी है, या लालच में लिखी है या खौफ में लिखी है। मुअर्रिख से अकीदा ना लिखना। मैंने मुअर्रिख से पूछा कि ये अबू लहब पहले क्यों उठ जाता था? तो उलमाए इस्लाम कहने लगे शैतान उसे पहले बता देता था कि मोहम्मद क्या कहने लगे हैं। शैतान पहले बता देता था नबी क्या कहने लगे हैं। किबला देखना मेरी तरफ, जुमला समझना, कीमती जुमला है। शैतान पहले अबू लहब को बता देता था कि नबी क्या कहने लगे हैं। तो मैंने कहा ये बात तो तय हो गई कि शैतान अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता, वो उन्हें पहले बता देता है मोहम्मद क्या कहने लगा है, मोहम्मद क्या लिखने लगा है। भाई मर्जी तुम्हारी अपनी है, नबी क्या कहने लगा। आबाद रहो भाई, मिलके बोलो हैदरी। मैं मेहनत कर रहा हूं, नतीजा अर्ज करूंगा। नियाज़े हुसैन देखना मेरी तरफ। वो शैतान उठाता था। अच्छा, शैतान ने उठाया अबू लहब को, बिठाया किसने? बोलो सारे बोलो। नहीं बोलोगे तो अली अब्बास साहब को कैसे सुनोगे? मैं खड़ा रहूंगा। सारे बोलो। उठाया किसने? शैतान ने। बिठाया किसने? अबू तालिब ने। तो अभी भी अबू तालिब को नहीं समझो। जो आदम को होने वाले सजदे के वक्त अल्लाह से बहस करने वाले शैतान को एक झिड़क से शिकस्त दे दे, उसे अबू तालिब कहते हैं। बेमर्दी तुम्हारी अपनी। बिठाया अबू तालिब ने, शिकस्त दे दी सरकार अबू तालिब ने शैतान को। लेकिन शैतान है बड़ा कीना परवर। उसने आदम के वक्त भी यह कह दिया था अल्लाह से कि मैं इसकी औलाद से बदला लूंगा, मैं उन्हें अगवा करूंगा। जब यहां दावत ज़िला शीरा में शिकस्त हुई ना, तो अब उसने सरकार अबू तालिब से कहा कि मैं हार तो गया हूं लेकिन मैं बदला जरूर लूंगा। सरकार अबू तालिब ने पूछा बदला क्या लोगे? उसने कहा बदला मैं ये लूंगा कि ये जो आए थे ना दावत ज़िला शीरा में, इन्हें मैं कलमा पढ़वा दूंगा। ओए होए भाई मर्जी तुम्हारी। अब ये जो दावत ज़िला शीरा में आए थे ना, इन्हें मैं कलमा पढ़वा दूंगा। बात समझ में आए
تو تمہاری آواز بچے تو بچی ہوئی آواز جانے اور بولنے کی قوت عطا کرنے والا غازی کا بابا جانے۔ کہنے لگا یہ جو دعوت ضلع شیرہ میں آئے تھے انہیں میں کلمہ پڑھا دوں گا۔ سرکار ابو طالب نے کہا کلمہ تو ہم بھی پڑھوانا چاہتے ہیں اور تم بھی کہہ رہے ہو کہ کلمہ میں بھی پڑھوا دوں گا، پتہ کیسے چلے گا کہ تیرے کہنے پہ کس نے پڑھا ہے، ہمارے کہنے پہ کس نے پڑھا؟ نہاد حسین جاگنا، پتہ کیسے چلے گا کہ تیرے کہنے پہ کس نے پڑھا، ہمارے کہنے پہ کس نے پڑھا؟ کوئی نشانی بتا کے آپ نے الگ کر لے، ہمارے الگ کر دے۔ شیطان کہنے لگا میں نشانی بتا دیتا ہوں، قیامت تک پتہ چلتا رہے گا شیطان کے کہنے پہ کس کس نے پڑھا۔ سرکار نے کہا اپنے پڑھے ہوں کی نشانی بتا۔ کہنے لگا ابو طالب قیامت تک جو بھی کہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، سمجھ لو اس نے میرے کہنے پہ پڑھا۔ بے مردی تمہاری اپنی، مل کے بولو حیدری۔ آؤ وہ نعت سن لو جو سرکار ابو طالب نے پڑھی ہے، نبی کے نکاح میں پڑھی ہے۔ سرکار ابو طالب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ یہ بسم اللہ کیا ہے؟ با ہے تو بسم اللہ ہے، نکتہ نہیں تو با بھی نہیں، نکتہ ہے تو بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے تو قرآن ہے۔ اور رسول کا نکاح ابو طالب نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا تھا۔ بسم اللہ سے پہلے نکتہ ہے، اگر نکتہ نہ ہو تو بسم اللہ نہیں، بسم اللہ نہیں تو نبی کا نکاح نہیں۔ نکاح پڑھنے سے پہلے ابو طالب نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ کے نیچے ایک نکتہ ہے۔ علی فرماتے ہیں انا نکتۃ التی تحت البا، میں وہ نکتہ ہوں جو بسم اللہ کی با کے نیچے ہے۔ تو پھر مان کے نبیوں کے سلطان کا نکاح ابو طالب نے یا علی کہہ کے شروع کیا تھا۔ بھائی جسے بات پہنچ رہی ہے، نبیوں کے سلطان کا نکاح حیدری سرکار ابو طالب نے یا علی کہہ کے شروع کیا تھا۔ آخری جملہ نعت کے میں مصرے سنانے جا رہا ہوں جو سرکار ابو طالب نے پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل وزعزمات وانصر مزر وجعلنا حسنۃ بیتہ وسواس حرمہ وجعلنا حکام الناس ثم ابن اخی هذا محمد ابن عبد الله لا يوزن به رجلا شرفا ونبلا وفضلا وان كان في المال كلا وان المال ذل زائل وامر عائل وعارية مستودع قد خطب خطر جلیل وقد رغبت الیکم کریماتکم خدیجہ وما جعلتم من الصدق علیہ۔ سرکار ابو طالب نے نبی کے نکاح میں نبی کا خطبہ نکاح بھی پڑھا، نبی کی نعت بھی پڑھی۔ سرکار ابو طالب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل وزعزمات وانصر مزر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم کی نسل اسماعیل کے قبیلہ ماد کی شاخ مزر میں قرار دیا۔ وجعلنا حسنۃ بیتہ اور اپنے گھر کو ہمارے حوالے کر دیا۔ وجعلنا حسنۃ بیتہ اور اپنے گھر کو ہمارے حوالے کر دیا۔ وسواس حرمہ اور اسے ہمارے لیے جائے امن قرار دیا۔ وجعلنا حکام الناس اور ہمیں تمام انسانوں کا حکمران بنایا۔ سرکار ابو طالب اس کے بعد فرماتے ہیں وجعلنا حکام الناس ثم ابن اخی هذا محمد ابن عبد اللہ، پس میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد لا یوزن به رجلا شرفا ونبلا وفضلا، پوری کائنات میں کوئی مرد عزت شرف اور فضل میں اس کا ثانی نہیں ہے۔ قد خطب خطر جلیل، ان قریب میرے بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا۔ وقد رغبت الیکم کریماتکم خدیجہ، یہ تمہارے خاندان کی کریمہ بی بی خدیجہ سے نکاح کرنے آیا ہے۔ وما جعلتم من الصدق فعلیہ، رہی مہر کی بات جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو میں ابو طالب ادا کروں گا۔ میں نے سرکار ابو طالب سے پوچھا سرکار آپ نے یہ کس بی بی سے کہہ دیا کہ جتنا تم چاہو میں ادا کروں گا؟ اس بی بی سے جس کے خیمے کی تنابیں سونے اور چاندی کی، اس بی بی سے جو اپنے دسترخوان پہ لگے ہوئے سونے اور چاندی کے برتن خیرات کر دیتی ہے، اس بی بی سے جس کے 80,000 اونٹ تجارت کرتے ہیں۔ سرکار اگر وہ بی بی زمین مانگ لے، اگر آسمان مانگ لے، اگر 7 سمندر مانگ لے، اگر سرا مانگ لے، اگر سریا مانگ لے، سرکار ابو طالب فرماتے ہیں خدیجہ جو چاہے مانگ لے۔ تمہیں پتہ نہیں اللہ نے پوری کائنات میں اس شے کو خلق ہی نہیں کیا جس پہ میرے علی کی حکومت نہیں ہے۔ اے زندگی آپ کی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس یہی وہ گھر ہے، میری بات تمام آباد رہو بس۔ بڑا اچھا آپ نے سنا، میری توقع سے بہتر آپ نے سنا۔ یہ وہ گھر ہے
جسے منوانے کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کو مجسم کر کے زمین پہ اتارا. اور افسوس اس بات کا ہے کہ معراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی اتروانا پسند نہیں کرتا، اسی کی بیٹی بغیر چادر کے بازار سے گزر گئی ہے. جن کی آواز بلند ہو گئی ہے، یہ آپ کی بلند آوازیں قبولیت کے لیے کسی دعا کی محتاج نہیں. آواز مقبول ہوتی ہے تو بلند ہوتی ہے. سچ دو مصرے پڑھ کے میں ایک مختصر سی روایت مصائب کی سناؤں گا اور اپنے محترم ذاکرین کو منبر دوں. جس کی نالین کے پاک تلووں سے بھی آشنا نہ ہوئی تھی زمین حرم. ہائے ہائے ہائے، پھر کہہ رہا ہوں، جس کی نالین کے پاک تلووں سے بھی آشنا نہ ہوئی تھی زمین حرم. ماتمی سن ذرا، سن کے ماتم بھی کر، وہ ولایت کی خاطر کہاں تک گئی. رو پڑے ہو، آپ کی آواز بلند ہو گئی. مجھے انتظار نہیں کروانا بالکل. آج 28 سفر ہے. میں دعا کر رہا ہوں اس مجلس کی صف بچھانے والے میرے تمام محسنوں کی توفیقات میں مالک اضافہ فرمائے. شام ہو جائے گی، رات گزر جائے گی، سحر کے وقت ایک شہید کا تابوت نکلے گا. نہ مجھے شہادت پڑھنا ہے، نہ آخرت تک کسی کو شہادت پڑھنا ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جنازے آل محمد کے مسلمانوں کے ظلم کا ہمیشہ شکار رہے ہیں. نبی کا جنازہ مسلمانوں نے پڑھا نہیں ہے. سیدہ بنت رسول کی قبر علی کو چھپانا پڑ گئی. آباد رہو، زندہ رہو، سلامت رہو. حسین کا جنازہ کون نہیں واقف؟ کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھایا؟ آؤ بسم اللہ الرحمن. آجو آجو آگے آجو. مالک تیری توفیقات میں اضافہ فرمائیں. یہ صف بچھی ہے، سیاہ پوش ہو، مالک اپنا غم عطا فرمائیں. پھر ایک جنازہ شام میں تھا. وہ جنازہ کیا ہے؟ وہ جنازہ علی کے کسی بیٹے کا نہیں ہے. ہائے ہائے. وہ جنازہ حسین کی بیٹی کا ہے. بابا جی بندے کہتے ہیں نا ہاتھوں پہ جنازہ. نہ 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 نہ، ہاتھوں پہ نہیں، نہ ہاتھوں پہ نہیں. ہاتھوں پہ جنازہ تو تب ہوتا ہے جب ہاتھ کھلے ہوں. جنازہ ہاتھوں پہ نہیں تھا، جنازہ زنجیروں پہ تھا. پھر جنازہ وہ بغداد کے پل پہ، وہ تیرے اور میرے ساتویں امام کا جنازہ، وہ جو مزدور اٹھا کے لائے تھے. آل محمد کے جنازے ہمیشہ مسلمانوں نے متاثر کیے. وہ امام پردہ غیب میں موجود ہے. میرا مالک ظہور فرمائے. اور ایک بار اس بے غیرت امت سے پوچھے تو صحیح کہ میرے دادا کی حویلی میں نہ چلنے والی بازار میں 9 میل پیدل کیسے چلی. آباد رہو، سلامت رہو. ایک جملہ اور کہوں پھر روایت سناؤں، ممبر چھوڑوں. بھائی علی عباس ملک صاحب، بابا محمود الحسن شاہ جی، مسلسل بات ہے کہ 53 معامل گئے تھے، ہاں 3 واپس آئے. بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو گجرات کے علاقے کے، لالہ موسیٰ کے.
صحیح میں نے سوال پوچھنا ہے، یہ مجھے بتاؤ یہ محملوں میں ہوتا کون ہے؟ کون ہوتا ہے؟ مرد نہیں ہوتے، بیویاں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب معامل چلے تھے نا مدینہ سے، 53 معامل تھے، ان 53 معاملوں میں کون تھا؟ علی کی بیٹیاں تھیں۔ 28 رجب مدینہ سے چلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے تک رستے میں کسی بی بی کی شہادت ہے؟ نہیں۔ مکہ سے بھی 53 چلے، مکہ سے بھی 53 چلے، 8 ذی الحج کو، 2 محرم کو 53 معامل کربلا میں پہنچ گئے۔ شام غریبہ ہوئی، معامل جل گئے، ہائے ہائے۔ وہ جو معاملوں میں آئی تھیں وہ 53 معاملوں میں سوار علی کی بیٹیاں بے پلانے اونٹوں پہ سوار ہو کے کوفہ سے گزر کے دمشق پہنچ گئیں۔ مجھے بتاؤ رستے میں سوائے سیدہ حمیدہ خاتون کے کسی اور علی کی بیٹی کی شہادت کی روایت ہے؟ بھائی علی عباس، کہیں علی کی بیٹی کوئی شہید ہوئی ہے؟ بابا جی میں سوال کر رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے بتائے رستے میں کوئی بی بی شہید ہوئی ہو سوائے ایک روایت کے جس میں سیدہ حمیدہ خاتون کا ذکر ہے، 2 بچیاں سرکار مسلم بن عقیل کی کربلا میں ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ 53 معاملوں میں سوار علی کی بیٹیاں شام کے زندان میں پہنچ گئیں، سال قید رہیں۔ سال کے بعد جب زندان کھلا تو زندان کھلنے کے بعد جب محملوں کی ضرورت پڑی تو سجاد نے مانگے 3، سجاد نے مانگے 3۔ مجھے بتاؤ وہ 50 معاملوں میں سوار علی کی بیٹیاں کہاں گئی؟ جس بندے نے ماتم کرنا ہے اس کے لیے روایت یہی کافی ہے۔ بس عزادارو 50 معاملوں میں سوار علی کی بیٹیاں شام کا زندان کھا گیا ہے۔ آباد رہو بے، زندہ رہو، جن کی آواز بلند ہو، بڑی روحانیت ہے مجلس میں۔ سیدہ عالمین آپ کی یہ عبادت قبول فرمائے۔ مسلمان ہمیں کہتے ہیں ماتم چھوڑ دو، مسلمان ہمیں کہتے ہیں رونا چھوڑ دو، بڑی پیاری عبادت کر رہے ہو، میں اپنے وقت کے اندر ممبر چھوڑوں گا۔ بس عزادارو علی کی بیٹی اتنی قربانیاں دینے کے بعد چادر لٹوا کے شام فتح کر کے بھائیوں کو خوشخبری دے کے فتح کی، مدینے واپس آ گئی۔ معافی دینا مجھے، میں کسی پہ تنقید کرنے نہیں جا رہا، جو حقیقت ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ علی کی بیٹی مدینے کے باہر پہنچ گئی، رک گئی علی کی بیٹی۔ بشیر بن جزلم نے منادی کی، کربلا والے پلٹ آئے۔ پھر کہہ رہا ہوں بشیر نے منادی کی، کربلا والے پلٹ آئے۔ مدینے سے کچھ ہستیاں ان پلٹی ہوئی ہستیوں کا استقبال کرنے کے لیے چلی۔ سنو گے کون کون گیا؟ جناب محمد حنفیہ گئے، وہ بی بی گئی جو 28 رجب کے بعد روضہ رسول کے چراغوں کی روشنی کی ضامن تھی۔ سیدہ ام البنین گئیں، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گئے ان ہستیوں کا استقبال کرنے کے لیے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، بندے مصائب کی شدت میں اضافے کے لیے، تمہارے گریے کا سبب پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بہن نے بھائی کو نہیں پہچانا، بھائی نے بہن کو نہیں پہچانا، میرا ایمان نہیں مانتا، وہ تو میری اور تیری نسلوں کو پہچانتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ جب سیدہ سغرا پہنچی تھی نا سید الساجدین کے قریب، ایک بار نانا کے روزے کی طرف رخ کر لیا تھا، آواز دے کے کہتی ہے ایک میں نے 18 سال کا دیا ہے، دوسرے کی جوانی بھی شام کا بازار دربار کھا گیا ہے۔ سرکار محمد میں مختصر کروں، میں چھوڑ دی میں نے ساری باتیں۔ سرکار محمد حنفیہ، جو بندہ شرما رہا ہے نا کہ شاید روتے ہوئے یہ نہ دیکھنا تیرا منہ کیسے بنتا ہے، سیدہ زہرا کو صرف وہی چہرے اچھے لگتے ہیں جو حسین کے غم میں روتے ہیں۔ اپنی آوازیں بلند رکھنا، دعائیں مستجاب ہوں گے یقیناً۔ سرکار محمد حنفیہ علی کی بیٹی کے قریب پہنچے نا، اس سے پہلے جناب محمد حنفیہ جب بھی سیدہ سے ملتے تھے نا جھک کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے ملتے تھے، سلام کر کے ملتے تھے۔ آج محمد حنفیہ جھکنے لگے نا، علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے محمد جھک کے نہ مل، ہائے ہائے محمد جھک کے نہ مل۔ محمد حنفیہ آواز دے کے کہتے سیدہ کیسے ملوں؟ فرمایا آج مجھے ویسے مل جیسے حسن ملتا تھا۔ آباد رہو، زندہ رہو، تیری عبادت قبول ہو۔ آج مجھے ویسے مل جیسے محمد ملتے تھے، جیسے حسن ملتے تھے، جیسے حسین ملتے تھے۔ بتاؤ بزرگ بیٹھے ہو، بابا جی میرا سوال ہے جب بڑے بھائی بہنوں کو ملیں تو کیسے ملتے ہیں؟
سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، محمد حنفیہ کا ہاتھ اٹھا سیدہ کے سر پہ آنے کے لیے، پتہ نہیں کون بندہ ہے جو نظر انداز کر دے۔ محمد حنفیہ نے اپنا ہاتھ سیدہ زینب کے سر پہ رکھا۔ علی کی بیٹی تو برداشت کر گئی، لیکن محمد کا ہاتھ جب پلٹا نا تو ہاتھ کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کے میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، شرمانا، تیاری کر، ہاتھ پیارا نہ کر، بسم اللہ کروں۔ پلٹے ہوئے ہاتھ کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کے محمد حنفیہ آواز دے کے کہتے ہیں بہن یہ تیرے سر میں خون کیسا ہے؟ آباد رہو بھائی، زندہ رہو۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے محمد میں شام کے بازاروں میں نبی کی نسل بچاتی رہی ہوں، میں نے جلتے ہوئے خیموں سے نبی کی نسل بچائی۔ بس عزادارو قافلہ آ گیا۔ اپنے وقت کے اندر ایک میں بات مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ قافلہ داخل ہو گیا مدینے میں، جمعہ کا دن تھا، بیویاں گھر چلی گئیں۔ رانا سرکار سید الساجدین مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ خطیب جمعہ اس وقت جمعہ کا خطبہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے مولا سجاد کو مسجد میں آتے دیکھا نا، اس سے ممبر چھٹ گیا۔ مولا چلے ممبر کے قریب پہنچے، یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا آپ کی امانت ہے، آپ ممبر پہ بیٹھے، میں بسم اللہ کروں۔ مولا سید الساجدین ممبر پہ بیٹھے، جتنے نمازی سامنے بیٹھے تھے نا سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا اپنی زبان سے بتائیں کربلا میں ہوا کیا تھا۔ آباد رہو، زندہ رہو، تیاری کرنا، میں قریب آ گیا ہوں، بس ذرا اپنی زبان سے بتائیں، میں بسم اللہ کروں، ذرا بتائیں کربلا میں ہوا کیا تھا۔ مولا خون روتے رہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کے سید الساجدین نے خون روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بابا کی شہادت پڑھی۔ باشنا والوں کوئی ذاکر پر اثر انداز میں شہادت پڑھ دے نا تم دیر تک روتے رہتے ہو۔ وہ شہادت باپ نے بیٹے کی پڑھی تھی۔ سید الساجدین نے ایسے شہادت پڑھ دی 3 دن تک مدینے کے چولہوں میں آگ نہیں جلی۔ بس عزادارو سجاد نے شہادت پڑھ دی، پہلا دن مدینے میں غروب ہو گیا۔ علی کی بیٹی نے مغربین کی نماز گھر میں پڑھی، آواز دے کے کہتی ہے سجاد میں نانا سے ملنا چاہتی ہوں۔ پھوپھی جیسے آپ کا حکم، جیسے امر، تشریف لے چلیں۔ سیدہ چلی نانا کے روزہ کی طرف، تھکنا نہ، سیدہ چلی نا نانا کے روزہ کی طرف۔ مدت کے بعد کسی کے استقبال کے لیے روزہ رسول کے چراغ بجھے۔ سید آئی نا نانا کے روزہ پہ، آ کے قریب بیٹھ گئی۔ میں مختصر کرتا جا رہا ہوں۔ آ کے نانا کے مزار کے قریب بیٹھ کے بی بی نے اپنی بوسیدہ چادر سے ایک کئی سوراخوں والا کرتا نکالا۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے، کئی سوراخوں والا کرتا نکال کے بی بی نے نانا کی قبر پہ رکھا۔ قبر نبی کانپ گئی۔ آواز دے کے بی بی کہتی ہے نانا ابھی یہ تو بیٹے کا کرتا ہے، آئے ہائے نانا ابھی تو یہ بیٹے کا کرتا ہے۔ بس عزادارو بی بی اٹھ گئی، گھر آ گئی، باتیں ہوئی، جنت البقیع گئی، میں نے چھوڑ دیا۔ بی بی آ کے اپنے غم کے مصلے پہ بیٹھ گئی۔ سارا دن بی بی غم کے مصلے پہ بیٹھتی، مدینے کی عورتیں آتی پرسہ دیتی چلی جاتی، کوئی 1 دن آئی، کوئی 2 دن آئی، کوئی 3 دن آئی، لیکن ایک عزادار ایسا تھا جو 1 دن نہیں آیا۔ باشنا والوں وہ پورے 6 مہینے آیا ہے۔ جانتے ہو وہ عزادار کون ہے؟ وہ عزادار ہے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ جناب عبداللہ فجر کی نماز پڑھ کے آتے تھے، مغربین کی نماز پڑھ کے جاتے تھے۔ 6 مہینے جناب عبداللہ مسلسل آتے رہے۔ بس 6 مہینے گزرنے کے بعد ایک دن سید الساجدین کے دروازے پہ کسی نے آیہ تطہیر کی، سوالی کے انداز میں تلاوت کی۔ مولا سجاد آواز دے کے کہتے ہیں اماں دروازے پہ دیکھ، انداز سوالی کا ہے، آواز چاچا عبداللہ کی ہے۔ میں تیرے گریے کے لیے لفظ کہنے جا رہا ہوں۔ عزادارو جب سید الساجدین جناب عبداللہ کے سامنے آئے نا، آواز دے کے کہتے ہیں یہ آج مدینے کا رئیس شام کے مسافر سے کیا مانگنے آیا ہے؟ تیاری کرنا ماتم کی، یہ آج مدینے کا رئیس شام کے مسافر سے کیا مانگنے آیا ہے؟ جناب عبداللہ آواز دے کے کہتے ہیں جس بندے نے ابھی تک عبادت نہیں کی وہ سیدہ سے خیرات مانگے۔ جناب عبداللہ آواز دے کے کہتے ہیں سجاد مانگنا کچھ نہیں، بس پھوپھی سے کہے ایک بار شام فتح کرنے والا قدم میری حویلی میں رکھے۔
بس تیاری کرنا، آخری جملے کہنے جا رہا ہوں۔ ایک بار پھوپھی سے کہا میں بسم اللہ کروں، شام فتح کرنے والا قدم میری حویلی میں رکھے۔ سید الساجدین فرماتے ہیں چاچا عبداللہ میں پھوپھی کو حکم نہیں دے سکتا، آئیں میرے ساتھ مل کے سیدہ کی خدمت میں چلتے ہیں، چل کے درخواست کرتے ہیں۔ عزادارو جب پہنچے نا، سید الساجدین دونوں ہاتھ بی بی کے قدموں پہ رکھنے لگے۔ سیدہ نے بیٹے کا زخمی ہاتھ پکڑ کے بوسہ دے کے کہا سجاد پیروں پہ ہاتھ نہ رکھ، تو کہہ جو کہنا ہے، تیری زبان سے نکلے ہوئے لفظ اللہ کا قانون بن جاتے ہیں۔ سجاد آواز دے کے کہتے پھوپھی مجھے کچھ نہیں کہنا، چاچا عبداللہ کہتے ہیں ایک بار شام فتح کرنے والا قدم میری حویلی میں رکھو۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے سجاد عبداللہ سے کہہ جاؤں گی میں ضرور، لیکن شرط صرف اتنی ہے، جاؤں گی میں ویسے جیسے عباس کی موجودگی میں عبداللہ کے گھر۔ تیاری کر، میں آخری لفظ کہنے جا رہا ہوں مصعب کا، جیسے عباس کی موجودگی میں عبداللہ کے گھر جاتی تھی۔ عزادارو سید الساجدین کہتے بس پھوپھی تیاری ہو گئی، اور رونے والوں مخدرات بنو ہاشم کا حلقہ بن گیا۔ علی کی بیٹی نے سر پہ برکر رکھا، درمیان میں علی کی بیٹی، ارد گرد بنو ہاشم کی مستورات، اس کے باہر کہیں محمد حنفیہ، کہیں عبداللہ ابن جعفر تیار، کہیں میرا مولا باقر۔ عزادارو یہ قافلہ چلا نا، ابھی گھر سے نہیں نکلا کہ بی بی لبابہ کی گود سے ایک چند سال کا بچہ نکلا جس کا نام عبیداللہ ابن عباس ہے۔ اس قافلے کے نکلنے سے پہلے عباس کا چند سال کا بیٹا عبیداللہ ابن عباس ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار لے کے مدینے کی گلیوں میں کھڑا ہو کے تلوار لہرا کے کہتا تھا آل حجاب اور مدینے والوں پردہ کرو، آج میری پھوپھی پھر گھر سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ مومنین تشریف رکھیں، اب آپ کے سامنے سید محمود الحسن شاہ صاحب، مومنین ان کے فوراً بعد جناب عزت مآب ملک علی عباس علوی صاحب آف چنیا، اور استاد الذاکرین جناب ملک مرید حسین پدراڑ وہ بھی ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ اب آپ کے سامنے سید محمود الحسن شاہ صاحب۔ رحم اللہ من قال الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تعالیٰ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا رب محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ خاندان پاک تے صلوات بلند آواز نہ پڑھنا۔ نہیں کافی بندے ہو، صلوات دا پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے، بار میں آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات سارے بندے دامن وقت قلت ہے، پڑھنا لے کافی بندے موجود ہیں، صرف حاضری ہے وہ بھی مجبوری ہے ہر چھوٹے بڑے دی، کیونکہ آج 28 سفر ہے، ہر مقام تے پاک بطول دے پتر دیاں صفحہ ماتم بچھیاں ہوئی ہیں، کوئی خطبہ نہیں، کوئی طول طوال نہیں، ایک ربائی اور تبرکن ذکر مصائب میں بھائی جان وقت دے وہاں اجازت ہے نا سارے بندے۔ بی بی پاک دے نام تو شروع پہ کرندہ، سارا دن ساری رات مجلس پاک اچ برکت راسی، بطول آدھے ہی اس بی بی نو ان جس دی زندگی دا ایک لمحہ بھی عبادت تو خالی نہ ہو۔ خالق کو احترام ہے کتنا بطول کا، تو جو رکھنی جی، خالق کو احترام ہے کتنا بطول کا، ہر خواہش بطول کو مرضی بنا دیا۔ پھر سن لو، خالق کو احترام ہے کتنا بطول کا، ہر خواہش بطول کو مرضی بنا دیا۔ کپڑوں کا وعدہ کر دیا بیٹوں سے تو خدا نے جبریل کو حسنین کا درزی بنا دیا۔ بڑی مہربانی،
ایک جملہ ذکر مصاحب دا، بندہ شیعہ ہوئے یا سنی ہوئے، ہر بندہ مکروز علی دی دھی دا، اگر تیریاں دھیاں دے سر تے چادر ہے، جناب سیدہ پاک دی جتی دا صدقہ، ذکر پاک دی قسم ہے، معمولی جگہ نہیں، جناب سیدہ پاک دا پاک گھر ہے۔ بابا جی کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، ذاکری کر گیا باکر دا پاک بابا، ذاکری کر گن جناب سیدہ پاک۔ عزت داراں سال دے بعد امت دے امن نبھا کے، شام دی اٹ اٹ تے نمازی لکھا کے، ہر دھی تے بہن نو پردہ دار بنا کے، اس تو جلدی ہو نہیں نہ سکتی، 20 سفر نو بھرا دا چیلم بنا کے۔ عزت داراں سید آمتیاں بھرا دی قبر تے ہاتھ رکھیا، انجے ڈیک کیا دن